अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भागने का रास्ते अख्तियार कर रही है और तहरीक इंसाफ की इस तरह की दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसियों की वजह से IMF के साथ भी मामला खराब हुआ और अब मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए भी तहरीक इंसाफ कोशां है। उन्होंने ये बात इसलिए भी कही कि उनका ये कहना था कि अगर 2018 में ROs और DROs के अंडर इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ ने वो इलेक्शन कंटेस्ट किए, उस पर एतराज़ नहीं रखा, तो अब ROs और DROs के अंडर इलेक्शन लड़ने में तहरीक इंसाफ को क्या इशू है। तहरीक इंसाफ चूंकि हाई कोर्ट में गई और वहां पर पिटीशन लेके गई, इस अमल को फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हदफ तनकीद बनाया और दीगर जो सियासी जमातों के बड़े अकाबरीन हैं उन्होंने भी इसको हदफ तनकीद बनाया कि तहरीक इंसाफ जो खुद को पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात कहती है, क्या ऐसा हुआ कि कल तक तो वो इस बात का वावेला कर रहे थे इलेक्शन करवाएं इलेक्शन करवाएं इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन को डिले ना किया जाए और आईनी तौर पर इलेक्शन की जो मुद्दत है वो गुजर चुकी है, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करे। और अब यकायक तहरीक इंसाफ को ये याद आया कि ROs और DROs का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करवाना चाहिए, जिसके तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में की। उनका ये भी कहना था शहबाज शरीफ साहब का कि अगर मुल्क में इलेक्शन डिले होते हैं, उनमें ताखीर होती है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ होगी, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो ज़हनी तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होना था। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को यकायक ये क्यों ख्याल आया, क्यों उनको ROs और DROs के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हुए और ये सारा मामला हुआ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था, आज उन्होंने फैसला सुना दिया और ROs और DROs के तमाम जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको मुअत्तल कर दिया। अब अगर इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं करता तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होना मुश्किल हो जाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि 54 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन के सामने एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि अगर वो इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंस करती है तो फिर ROs और DROs के नोटिफिकेशन जो टर्न डाउन कर दिए गए हैं वो इलेक्शन कौन करवाएगा। उसके लिए नए शफाफ लोग कहां से आएंगे, वो अदलिया से लेने पड़ेंगे, मुकन्ना से लेने पड़ेंगे, इंतजामिया से किस तरह वो इंश्योर करेंगे कि शफाफ लोग आए जो इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि ROs और DROs के नोटिफिकेशन तो हो चुके थे। इसे एक ज़िम्नन बात करता चलूं कि हमने अपने प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट ने मुतअद्दिद बार इस बात को हाईलाइट किया कि उन ऑफिसरान को, उन लोगों को निगरान सेटअप में बहरहाल नहीं होना चाहिए जिसको बेस बना के तहरीक इंसाफ को या किसी और सियासी जमात को ये एतराज करने का मौका मिले कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरी मुराद उन शख्सियात से है जैसे आहत चीमा जो अब तक हुकूमत का हिस्सा बने बैठे हैं, शाहिद अशरफ तारड़ है और फवाद हसन फवाद है। इसके अलावा इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर है, IG हैं, इनको तब्दील नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद बार मरासला लिखने के बावजूद इनको तब्दील नहीं किया गया। मैं ये समझता हूं कि उनकी तहरीक इंसाफ ने जो प्ली ली उसमें यह भी कहीं ना कहीं नुकता हाईलाइट किया गया होगा। बाहर सूरत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात करवाना जरूरी है, क्योंकि इंतखाबात के ऊपर अरबों रुपए कौम के लगते हैं और अगर इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ही नहीं किए जाने तो ऐसे एक्सरसाइज करने का फायदा क्या होगा। सो जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने जो है वो फैसला देते हुए फाइल जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी कि इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सके और वो तयन करे कि इलेक्शन करवाने के लिए कौन से लोग जो है वो ROs और DROs के लिए सूटेबल हैं, जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को एतराज ना हो। गो के दीगर तमाम सियासी जमातें मासवे तहरीक इंसाफ के उनको ROs और DROs के इलेक्शन कंडक्ट करने पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाना चाहिए, लेकिन 12 लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने एक अजीब मामला बन गया कि इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल को अनाउंस करेगा। इसके ऊपर हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं उनसे राय लेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में नाज़रीन, आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने डेरा इस्माइल खान वाक़े की गुफ्तगू की थी उसमें हमने ये इस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि उस मामले के अंदर कहीं ना कहीं ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते होंगे। मुझे तो इसमें भी कोई गुमान नहीं कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत इस इंसर्जेंसीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। सो आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सामने यह मुद्दा उठाया गया है और अफगानिस्तान को कहा गया है कि वो उन किरदारों को जो डेरा इस्माइल खान के वाक़े में मुलव्वस है पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान
پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے. پاکستان نے بلا شرکت غیر کئی دہائیاں افغانستان کی سپورٹ کی, ہر حال میں سپورٹ کی, افغان لوگوں کو یہاں پہ پناہ دی, یہاں پہ رکھا. لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ پاکستان جب اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے غیر قانونی طور پہ مقیم جو شہری ہیں, افغان شہری یا دیگر ممالک کے شہری, ان کو واپس بھیجا, تو اس کے بعد وہاں سے انسرجنسیز کا معاملہ زیادہ شد و مت سے آ گیا. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سویلین دہشت گردوں کو پتہ لگے کہ فوجی عدالتیں کام نہیں کر رہی اور سویلین ٹرائل ہوں گے تو کون ان کے خلاف گواہی دے گا, تو بالآخر کئی سالوں کے ٹرائل کے بعد انہوں نے ایگزنریٹ ہو جانا ہی ہوتا ہے. اس بات نے بھی اس دہشت گردی کو تقویت دی. اب پاکستان کی جانب سے جب یہ کہا گیا اور ایک بڑا واضح بیان دیا گیا کہ پاکستان کے کسی سطح پہ, کسی ملک میں, کسی خفیہ مقام میں, کسی اوپن مقام میں ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی کو کسی معاملے میں انگیج کیا جا رہا ہے. پاکستان نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے علاوہ جو دیگر بڑے دہشت گرد ہیں ان کے سیف ہیونز ہیں. افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ان دہشت گردوں کے کیمپوں کو, ٹی ٹی پی کو, ان کے خلاف کارروائی کرے اور اپنا بھی یہ ثبوت دے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے. افغانستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان نے تو واضح کر دیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر ان اسپیکولیشن کو میڈیا میں لا کے, سوشل میڈیا میں لا کے کون کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے اوپر بھی اپنے پینلسٹ سے رائے لیں گے. ناظرین, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ منور بٹ صاحب ہوں گے, بیورو چیف لاہور نیوز ون کے, ساتھ ان کا تعلق ہے امتیاز خان فرحان, بیورو چیف کراچی نیوز ون, اور نسیم صدیقی صاحب تجزیہ کار ہیں سینئر, ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم آل آف یو. منور بٹ صاحب, شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے جو بات کی, بات تو لاجیکلی ان کی ٹھیک ہے پارشلی, کہ اگر 2018 میں آر اوز اور ڈی آر اوز پہ اعتراض نہیں تھا تو اب یکا یک تحریک انصاف کو کیا سوچی کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے, اور اگر 54 دن کے اندر 54 دن پہلے انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا تو پھر بھی ایک بحران پیدا ہو جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ یہ بڑی ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ الیکشن کو التوا میں لانے کے لیے, جس میں صرف اور صرف جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ ملائن ہوگی, اور ساتھ میں پاکستان کا ایک بیڈ امپریشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب اور غلط حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. بہرحال یہ اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے فوری ریلیف ملا اور الیکشن کو میں جو پروسیس چل رہا تھا اس کو ہولڈ کیا گیا, تو اس کے پیچھے مجھے تو بظاہر ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے, اور وہ ایک معزز جج صاحب کے سن ان لا ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, اور فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر میں جو حملہ ہوا تھا اس میں وہ نامزد ایف آئی آر ہوئے, اور ابھی تک آپ کا اشارہ سائی صاحب کی طرف ہے. میں جتنی بات میں نے کرنی تھی کر دی, میں اس کے آگے اگر نام لینا ہوتا تو میں نام بھی لے سکتا, لیکن میں چونکہ یہ اسپیکولیشن کے اوپر بات ہے تو اس لیے میں نے صرف اشارے میں بات کی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. یہاں پہ اس سے پہلے جب الیکشن کروانے ہوتے تھے تو عدالت ہر طرح کے فیور میں فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے اور حکم دیتی رہی ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ والا جو معاملہ ہوا اس میں سوائے الیکشن کو لیٹ کرنے کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اس ٹائم پہ پورے ملک میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اور ایسے حالات میں جب کہ ملک کی اکانومی بمشکل سنبھلی ہے, ابھی ایک اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے ملک کو مشکل میں ڈال سکتا ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو سب سے مقدم تو اپنی سیاست ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. کاش کہ کبھی یہ خیال بھی آئے کہ ملک سب سے پہلے ہے, سیاست بعد میں ہے. اس معاملے میں آپ کے جو محبوب قائد ہے, اگرچہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی چیخیں نکلوا دی, لیکن نعرہ ان کا یہی تھا سب سے پہلے پاکستان, اور اس کے بعد سیاست نہیں, ریاست بچاؤ والا جو معاملہ ہوا. یہ دونوں شخصیات اگرچہ انہوں نے ملک کے ساتھ
کوئی ملک اور لیکن عوام بٹ کے صاحب ساتھ بہت اچھا نہیں کیا. بٹ صاحب جی بات سر، یہ جی ہے سر، جی کہ شہباز شریف صاحب نے سچے بھائی ہونے کا ثبوت تو دیا نا، بڑے بھائی کو واپس لائے، سارے مقدمات سے وہ بری ہو گئے، تو مطلب بہرحال انہوں نے کردار تو ادا کیا نا، انہوں نے پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپا. چلے عوام کو تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، وہ تو آتی رہتی ہے. سر میں تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوں نا. میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو عوام کی بات کرنی ہے. مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ آپ نے جو ٹھیک ہو گیا، پالیسیز لی تھی اس کے نتیجے میں کیا غریب آدمی کے گھر میں اب چولہا جلتا؟ کیا مڈل کلاس ٹھیک ہو اس گیا، میں کچھ سکت باقی رہ گئی ہے؟ تو یہ والے معاملہ تھا. ٹھیک ہو بہرحال گیا، جس ٹھیک طرح ہو بھی گیا. ہوا، اب ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ معیشت جڑی ہوتی ہے، اور اگر معیشت بالکل کو ٹھیک ہے، نقصان پہنچے گا تو پھر ہر چیز کو نقصان پہنچے گا. تو یہ میں نہیں ٹھیک ہو گیا. سمجھتا کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے کیا، اور جنہوں نے یہ فیصلہ جو ہے کیا وہ بھی کسی حد تک سٹیک ہولڈر ہے کہ ان کی اپنی فیملی وہ انوالو ہے 9 مئی کے واقعات میں. بہرحال اللہ پاک اس ملک ٹھیک کے ہو لیے گیا، بہتر کرے. اور اوپر آمین تو آمین. پھر چیف صاحب تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے اور چیزوں کو درست کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. نسیم صدیقی صاحب، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ملک میں آئینی بحران پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام لانا چاہتی ہے، اور پہلے بھی ان کا یہی کام رہا. 2018 میں تو آر اوز اور ڈی آر اوز کے انڈر الیکشن لڑا تو سب ٹھیک تھا، آج کیوں اعتراض رکھا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے اس اقدام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف. بات یہ ہے کہ ایک شطرنج کی جو بساط ہے وہ بچھی ہوئی ہے، اور سیاست بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایک اپنی چال چلتا ہے تو دوسرا اپنی ڈھائی چال چلتا ہے. اس میں ہمیں کسی کی بھی اس کے اوپر اعتراض میں تو کم از کم نہیں کر سکتا. میرے لیے تمام جماعتیں برابر ہیں. ان لوگوں نے کون سی کسر چھوڑی تھی اس ملک کو اس حالات میں پہنچانے والے؟ تو میرے خیال سے پی ڈی ایم ہے، کیونکہ جو 1.5 سال پہلے سازش ہوئی تھی رجیم چینج کی، جس طرح لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو زبردستی توڑ کے، حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کا بھی گراف گر رہا تھا، عمران خان صاحب کا بھی گراف گر رہا تھا. کاشف صاحب آپ بھی مارکیٹ میں جاتے تھے، میں بھی روڈ شو کرنے کے لیے جاتا تھا، اور جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کو وہ بہت سخت نالا تھے. کس طرح عمران خان نے مہنگائی کی ہے، عوام کا خیال نہیں کیا، درست کہہ رہے ہیں. اور ہم عمران کو ووٹ نہیں دیں گے یا پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر یہ رجیم چینج کی سازش آئی اور انہوں نے عوام کی عمران خان سے زیادہ چیخیں نکلوا دی. جو ڈالر 180 کا تھا وہ 300 سے اوپر گیا، جو 150 کا پیٹرول تھا وہ 280 پہ پہنچا. تو بات یہ تھی الیکشن انہوں نے کون سے کروا دیے؟ جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کتنی آئین و قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروا کے آئین اور قانون سے روگردانی کی ہے. اس کے بعد وفاق کے الیکشن بھی 90 دن کے اندر نہیں ہوئے. تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر کیا اس وقت الزام لگا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو اس وقت ایک پسی ہوئی پارٹی ہے جس کی ذرا سی بات کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کو عدالت اگر ایک مقدمے میں ریلیف دیتی ہے تو ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرانا تو کہیں بھی درست نہیں ہے. ان تمام معاملات میں الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن بھی بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ابھی تک ملک میں انتخابات کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور ان کو ایک وجہ تو مجھے یہ بھی نظر آتی ہے نہیں، کہ لیکن یہ جو اعتراض آیا پی دیکھیں ٹی آئی صدیقی صاحب الیکشن کمیشن تو گریجولی الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اس نے آر اوز ڈی آر اوز کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، انہوں نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی. لیکن اگر عدلیہ ہی اس میں ہرڈل ڈالے تو الیکشن کمیشن کیا کرے؟ عدلیہ کہاں سے ہرڈل ڈالے گی؟ اور الیکشن کمیشن عدلیہ کی بات مانتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ، 14 مئی کو انہوں نے الیکشن کرائے. یہ تو ہٹ درمی دکھا رہے. اس ملک کے اوپر جو اس وقت عذاب آیا ہوا نا، اس میں سب سے زیادہ تو الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہیں. اگر یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن صحیح وقت پہ کروا دیتے تو شاید یہ 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. انارکی جو ملک میں پھیلی ہے وہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پھیلی ہے. اور بات یہ کہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی قسم کا اعتراض کر سکتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کروائے پی ٹی آئی نے، اس کی درخواست لے کے عدالت میں 5-6 لوگ چلے گئے ہیں. تو یہ تو فیصلے عدالتوں نے کرنے. اگر ایک جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور جس طرح نواز شریف کو ریلیف اس وقت دیا جا رہا ہے، 2-3 سال مقدمے چلے اور ایک ہیئرنگ میں ان کی بریت ہو رہی ہے، تو یہ پھر کہاں کا انصاف ہے؟ پھر جس طرح سپریم کورٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ ایک بینچ نے کیا فیصلہ دیا، دوسرے بینچ سے آپ
کیا فیصلے کروا رہے ہیں. تو ملک میں تمام معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. اور میں بٹ صاحب کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ یار عوام کا کیا قصور ہے, عوام کو کس بات کی سزا مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے چوٹیاں ماری جاتی ہیں, عوام پس رہی ہے مہنگائی سے بھی. نوجوان ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. آپ اپنے ہمارے میڈیا کے دوستوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح ان کی چھاٹیاں ہو رہی ہیں اور ان کو روزگار نہیں مل رہا, جو کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. تو یہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی آپ نے فگر اوپر نیچے کر دی, ڈالر کی اوپر نیچے کر دی, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا روٹی سستی ہو گئی ہے؟ کیا پیٹرول سستا ہو گیا ہے؟ کیا روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا غریبوں کا 2 وقت کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہو رہا نا. تو اس کا مطلب ملک کے حالات خراب ہے. تو جس طرح 2013 میں الیکشن ہوئے تھے تو اعتراض کیا تھا نا زرداری صاحب نے, کیا تو آروس کے الیکشن تھے. پھر 2018 میں کہا گیا جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا. تو کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن کمیشن اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتا تو مجھے بتائیں, جو اربوں خربوں کا ان کو بجٹ ملتا ہے عوام کے ٹیکس سے, عوام پستی ہے, یہ لوگ بڑی بڑی ٹھیک گاڑیوں ہو میں گیا, پھرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, بڑے ہوٹلوں میں ان کی دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس عوام کا کیا قصور ہے؟ اس قوم کا کیا قصور ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا, کاشف. ٹھیک ہو گیا. امتیاز خان فرحان صاحب, آپ نے نسیم صاحب کی بھی گفتگو سنی, منور بٹ صاحب کی بھی سنی. 2013 میں آروز کا الیکشن الزام لگایا پیپلز پارٹی نے, 18 میں آر ٹی ایس کا الزام لگا. اب تحریک انصاف آروز اور ڈی آروز کی بات کرتی ہے اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کوشاں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کاشف وہ جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے, بالکل اور بالکل یہ اس حوالے سے آگے بھی ہم چلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جو نو کانفیڈنس آئی اور جو ساری صورتحال ہوئی اور موجودہ صورتحال, اس کی تمام تر ذمہ داری عدلیہ کے اوپر ہے. کوئی الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہے. عدلیہ نے مداخلت کی ہے ہمیشہ اور اپنے جوریسڈکشن سے بڑھ کے رکھی ہے. آج کا فیصلہ لے لیں آپ, کیا نجفی صاحب سے کوئی یہ پوچھے گا جب آپ نے لارجر بینچ کے لیے بھجوانا تھا چیف جسٹس کو, تو یہ آروز کا اس کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اور جب فل بینچ یا لارجر بینچ جو فیصلہ کرتی, بھلے الیکشن کمیشن کا شیڈول آ گیا ہوتا, اس میں چینج آتی, لانا پڑتا. یہ پہلے بھی عدلیہ ذمہ دار تھی. اور میں نسیم صدیقی صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جی وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کے بعد آیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے, سزا کا تعین پھر بھی نہیں کیا سپریم کورٹ نے. ایویں ہی فیصلہ دے کے چلے گیا تھا بندیال صاحب کہ جناب 14 مئی کو ہو جانا چاہیے تھا. اور جناب یہ ہائی کورٹ نے فیصلے کیے, ہائی کورٹ نے بار بار بھیجا, ہائی کورٹ نے جی پنجاب اسمبلی کے اندر بار بار مداخلت کی کہ آتا ہوں آپ کی طرف. اور کاشف کیا ہم نے گفتگو نہیں کی کہ جناب جو ڈیسنٹ ووٹ تھا اوپر کے لیے قومی اسمبلی کے لیے دوسرا فیصلہ کر رہی ہے عدالت, پنجاب اسمبلی کے اندر بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی پارٹی لیڈر نہیں پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا. اور جو ووٹ دے گا, جو ممبر ووٹ دے گا, سیٹ بھی جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. آئین کو وائلیٹ کر سکتی ہے عدالت, آئین کو وائلیٹ کیا عدالت نے. آج تک اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور وہ اگر پارلیمانی ووٹ جائے گا الیکشن کمیشن میں تو ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوگی اس کی, جو بھی ممبر لے گا. لیکن امتیاز بھائی دیکھیں, آئین 90 دن کے الیکشن کا تقاضا کرتا ہے. 90 دن کے الیکشن صوبوں میں بھی نہیں ہوئے, مرکز میں بھی نہیں ہوئے. بھائی صوبوں میں انہوں نے مداخلت کی نا, عدالتی فیصلے تھے نا, بار بار ادھر بھیجتے تھے کہ ان کو بحال کر دو, ان کو گرا دو, اوپر کر دو. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 90 دن کا وہ بعد میں آیا نا. اور ابھی جو انہوں نے اٹھا کے ایک فیصلہ دے دیا, اگر آپ اور یہ جو بول رہے ہیں لارجر مثال کے طور پہ ڈی آر اوز کو وہ کر دیا, آئی تھنک کہ افتخار چودھری کا فیصلہ ہے. افتخار چودھری صاحب نے کیا منع نہیں کر دیا تھا کہ کوئی عدالتی عملہ نہیں دیا جائے گا انتخابات کے لیے؟ تو کیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ امتیاز بھائی وہ تو انہوں نے بھی, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی لکھ کے دیا کہ ہم عملہ نہیں دیں گے. وہ تو آن ریکارڈ باتیں, تو ان کے پاس چوائس ہی آروز اور ڈی آروز کی. کہہ رہا ہوں عدالتیں ذمہ دار ہے ہماری عدالت. پاکستان کے ماضی سے لے کے اب تک, بھٹو کی شہادت سے لے کے اب تک 80% ذمہ دار ہماری عدالتیں. اور ایک بات اور سنیں, جو مثال کے طور پہ انہوں نے سسپینڈ کیا, لارجر بینچ کو بھیج دیا. اب اگر الیکشن شیڈیول کل میں نہیں آتا, کل پرسوں میں, تو اب اس کی کیا یہ عدالت ذمہ دار نہیں ہے ان کو وائلیٹ کرنے کی؟ اور دوسری بات کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ؟ 8 فروری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس میں الیکشن کمیشن آن بورڈ ہے, پریزیڈنٹ آن بورڈ ہے, تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں. 8 فروری. امتیاز بھائی میں آپ سے آگ بس آتا ہوں. نسیم صدیقی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتیاز ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ینگ ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کہنا کیا ہے. اور آج کل نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ فرسٹریشن اتنی ہے. بات بالکل ٹھیک امتیاز بھی کر رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے ہماری بالکل قصوروار ہے. عدلیہ نے جس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے اور قومی اسمبلی کے جو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تھا اس کو اڑایا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کے اوپر اتنے سخت فیصلے دینے کی تنبیہ کرنی شروع کر دی. ابھی بات تو یہ ہے کہ نقوی صاحب سے مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ انہوں نے الیکشن کرانے سے منع تو نہیں کیا ہے. انہوں نے تو کہا کہ جس طرح نگران گورنمنٹیں اتنی دیر سے چل رہی ہیں اور اس میں نظر آ جی رہا ہے کہ وہ جی جو ہے اس وقت ایک خاص جماعت کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے. تو اگر اسی بیوروکریسی میں سے جی جی آپ آروز لیں گے تو وہ الیکشنوں کا حال آپ کو نظر آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ ٹھیک ہو بیٹھے گیا. گا. تمام معاملات دیکھنے والے عدلیہ کے معاملات بھی امتیاز نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. بٹ صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں، باتیں تو سب یہی ہیں کہ ان معاملات کو درست کیا جائے اور اس میں سب انوالو. وہ کہتے ہیں ٹھیک یہ ہو گیا. سارے چٹے بٹے ایک ہی اس کے تعلق ہے ان کو سے. جی جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز خان فرحان صاحب، یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی پٹیشن پر آر اوز اور ڈی آر اوز کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. دیکھیں، ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ خود الیکشن کمیشن نے لکھ کے بھیجا نگران حکومت کو کہ جو وزراء نگران حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریویس حکومت میں بھی تھے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہٹائے گئے. میں تو یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں اور میں نے یہ بات برملا کہی کہ اگر اسلام آباد کی بیوروکریسی نہیں چینج ہوئی، جو کہ پی ڈی ایم کے دور کی بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر تو تحریک انصاف اس بات کو جواز بنائے گی نا کہ تمام بیوروکریسی نون لیگ کے دور کی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے انڈر کیسے شفافی الیکشن ہوں گے. تو بات تو ان کی جسٹیفائیبل ہو سکتی ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ تو عدالتوں پہ اعتماد کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے کیا؟ جب ان کے لیے فیصلہ نہیں آتا. عدالتوں میں تو جا رہے ہیں بھائی عدالتوں میں اس لیے جا رہے ہیں. میں تو آپ کو پہلے بھی کہتا تھا وہ لاڈلے تھے، ابھی بھی لاڈلے. یہ لاڈلا پلس کا کہانی ہے ہی نہیں. نواز شریف کی میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ان فیوچر اور بھی پتہ لگ جائے گا. بہت ساری باتیں آپ بھی بیٹھتے ہیں، نسیم بھائی بھی بیٹھتے ہیں، ہم سارے کے سارے ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہم آن ایئر کہہ نہیں سکتے. نسیم بھائی تو لندن بیٹھتے ہیں. نہیں لندن میں تو ساری سیاست ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. ساری سیاست ہی لندن میں ہوتی ہے ہر قسم کی. وہ جو لندن پلان بنا تھا، وہ جو پچھلا بندہ ہم پہ مسلط کیا، وہ بھی لندن پلان کا حصہ تھا. تو وہاں تو بنتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، فیصلہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں فیصلے عدالتوں میں، انصاف تو ہوتا نہیں ہے. ججمنٹ لکھا جاتا ہے، وہ نہیں لکھی جاتی اور کہ بھائی کہ آپ کسی کو انصاف کیا دیں گے، کس طرح سے سارے معاملات. اب ہم اسی پہ اگر گفتگو کر لیں، چونکہ نجوی صاحب فیصلہ دے چکے ہیں، ہم اس پہ تبصرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. باقی ان کی مرضی. جو بھائی جب آپ کو لارجر بینچ کو بھیجنا ہی تھا تو آپ نے اس کو، آپ کو یہ فیصلہ کیوں کر دیا آپ نے؟ ڈی آر او اور عدالت دے گی. افتخار چودھری صاحب کا موجود ہے، جو ابھی آپ نے بھی بتایا کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی یہ کام کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی پہلے بھی ٹول بنی ہوئی تھی ادھر کا، ابھی بھی ٹول بن رہے ہیں ان کے بہت سارے لوگوں کی. میں پٹیشن آپ اور ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو عدالتوں میں غیر ضروری طور پر گئی تھی. مجھے تو اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ولاگ یاد آ رہا ہے، جو شاید انہوں نے کل یا پرسوں 2-3 دن میں کیا ہے. انہوں نے تو جنوری فروری میں کچھ اور بولا ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن یعنی نہیں ہوں گے نہیں، یا نظر نہیں آ رہے مجھے. اور انہوں نے کہا موجودہ ہمارے سپہ سالار کو کہ میں بھی کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے جو صورتحال چل رہی ہے. تو اب ہم اس کو اگر جوڑیں آپس میں تو کیا کس طرف جائیں؟ تو عدالتوں کو ہمارے فیصلہ کرنا چاہیے، مشرف کی طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں امتیاز بھائی صرف ایک کامنٹ اس پہ کیجئے. اگر الیکشن کے نتائج ہی سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پہ بٹھانا مقصود ہونا چاہیے نا کہ آپ نتائج تو تسلیم کریں. نہیں تو کیا ہوگا کہ نون لیگ اندر ہوگی، وہ روڈوں پہ ہوں گے. کیا مسئلہ، کیسے حکومت چلائیں گے آپ؟ سیاسی استحکام کیسے لے کے آئیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ بیوروکریسی نے نہیں کرائے، اگر کیا فوج کروائے پھر عدالت دینے کو تیار نہیں ہے اپنے وہ لوگ کہ یار عدالت کو ہٹ کے، تو ہم کیا فوج کو لائیں گے؟ اور فوج کے اوپر کے کیا یہ نتائج تسلیم کر لیں گے؟ آر ٹی ایس کا کس کے اوپر بات کی جاتی ہے؟ اس سے پہلے دیکھیں نسیم بھائی نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی. آر اوز کے الیکشن کہے گئے 2013 کے، مگر نتائج تسلیم کیے گئے. 2018 میں آر ٹی ایس کیا گیا، لیکن صرف فضل الرحمان صاحب کا تھا کہ ہمیں جوائن نہیں کرنا چاہیے اسمبلی کو. لیکن شہباز شریف، آصف زرداری، دوسری جماعتیں گئیں. سیاست کا یہی تقاضا ہوتا ہے.
تب اور بی بی کا یاد ہے آپ کو 96 میں انہوں نے کہا تھا یہ جھڑلو انتخابات ہیں، ہم نہیں مانتے انتخابات کو، لیکن جمہوریت کے لیے ہم 11-14 لوگ تھے، وہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ لے کے آگے چلا جاتا ہے نا معاملات کو لے کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ہمارے فیصلے ایسے نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہو گیا. جن کو ریویو کرنا پڑے. میں تو وہ ابھی تک کے آئین میں ٹھیک ہو لکھا گیا. ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ہوگی جی، ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ٹھیک ہوگا ہو گیا. اور ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دوسرا، اگر 14 دن پہلے انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا، یعنی کہ 15 دسمبر کو اگر انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا، جو کہ اب آر اوز اور ڈی آر اوز کی ایک بیچ میں آ گئی ہے بات، تو پھر تو 8 فروری کو الیکشن ہونا میرے خیال میں مشکل ہو جائیں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن مشکل ہوں گے. یہ 1-2 دن رکاوٹ ڈالی جائے گی، لیکن اتنی سپیس ہوتی ہے کہ بھی الیکشن ان ٹائم ہو سکے. اصل میں نے دبے الفاظ میں تو یہ بات پہلے بھی بتا دی ہے کہ بھی یہاں پہ سچویشن کے مطابق چیزوں کو اپنے مرضی کے مطابق لے کے چلنے کی ایک پریکٹس ہے، اور خاص کر کے جو بلیک میلنگ کا عنصر ہوتا ہے اداروں میں یا افراد میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گرم لوہے پہ چوٹ مارتے. انہیں اب جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھی اس ٹائم پہ کوئی اگر بات منمانی ہوئی تو مانی جائے گی، ادروائز گن تو ڈلا ہی ہوا. تو انہوں نے وہ ٹائمنگ دیکھی ہے. اور دوسرا، اس معزز عدالت کے کچھ جو جج صاحبان ہیں ان کے تو لنکس کہیں اور ہیں جو بظاہر پبلک کے سامنے نہیں بات کی جا سکتی، لیکن یہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں تو بٹ صاحب اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ ایک پریکٹس کی گئی ہے. یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. عدالت بہرحال وہ قابل احترام ہوتی ہے، اور جج صاحبان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی بہت قابل عزت ہوتا ہے. تو اس کے اوپر لوگ کمنٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ بھی وہ ابھی تو کیس بھی لگا ہوا سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ بھی ان کی آمدنی اور ذرائع جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے. لیکن یہ کہ عدالت کے اوپر تو پھر بھی نہیں انگلی اٹھی، ان کے پاس کیسز جاتے رہے ہیں. اب سارا معاملہ، مجھے تو یہ گمان ہے کہ یہ اب سارا معاملہ اسلام آباد کی طرف پھر وہ جائے گا، جہاں پہ چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مین آف ورڈ ہے. انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو اعلان کیا، جو ججمنٹ دی ہے، وہ اپنے فیصلے پہ عمل کرائیں گے، اور کسی بھی حالت میں اس عام انتخابات کی ڈیٹ کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر الیکشن ڈیلے ہوئے یا اس کی ڈیٹ میں تبدیلی آئی تو یہ ملک اور عوام دونوں کے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نسیم صدیقی صاحب، دیکھیں، ایک تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور 54 دن کے اندر شیڈول جاری کرنا آئینی ضرورت ہے. نہیں ہوتا تو پھر تو 8 فروری کو الیکشن کا میں نہیں سمجھتا کہ کیسے وہ ہو پائے گا. اس پہ کامنٹ درکار ہے. دوسرا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو بٹھایا جائے اور اس بات پہ ایک ریٹن ایگریمنٹ سے کروایا جائے کہ بھائی جو بھی الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک کی پوسٹ الیکشن تاریخ اچھی نہیں ہے، تو ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے. نہیں کاشف، آپ نے بڑے اچھے 2 سوال کیے. پہلے سوال کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، الیکشن کمیشن اب 5-6 سال ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری تیاری رکھیں اور شیڈول اناؤنس کر دیں. اور جو آر اوز کی جگہ آپ آلٹرنیٹ، آپ نے ٹیچرز لینے ہیں، آپ نے کوئی اور لینے ہیں، آپ اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کا جو کہتے ہیں کہ سبسٹیچیوٹ تو ہونا چاہیے نا، تیار ہونا چاہیے کہ بھئی کسی بھی قسم کی کوئی ریٹ پٹیشن آ سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فوری طور پہ کل جو ہے الیکشن شیڈول اناؤنس کر کے تو اس کا الٹرنیٹیو کوئی حل نکال لے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سوال بٹ صاحب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ بٹ صاحب ماشاءاللہ بہت ان کی گہری نظر ہے، بڑی اچھی بریکنگز بھی دیتے ہیں. یہ بتائے کہ عطا عمر بندیال بھی تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی تو 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی، وہ اس پہ عمل بھی نہیں کرا سکے اور انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا اور خاموشی کے ساتھ نکل گئے. تو اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے تو چیف جسٹس، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو کہاں سے نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس علاقے سے کوئی پریشر آ سکتا ہے، یعنی کہ شیخ رشید کا، حنیف عباسی کا، ہو سکتا ہے وہ لوگ ڈیلے کروانا چاہ رہے ہوں. تو پھر کہاں سے اپنا چیف جسٹس فائزی صاحب ہی کیا کر لیں گے.
तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने दूसरा सवाल काशिफ किया है, आप देखें कि आप रिटर्न नहीं लिखवा सकते, इनको बैठा के बातें तो आप कर सकते हैं कि चलो जी एक हम लायामल बना लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में होता है कि जब इलेक्शन होते हैं और ख़ास करके साउथ ईस्ट एशिया में, कि वहाँ पे एतराज़ात आते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन जैसे इम्तियाज़ ने कहा कि काम तो चलता रहता है, पार्टी तो चलती रहती है। 2013 में भी हुकूमत बन गई, 2018 में भी बन गई, शोरों गुगा चलता रहता है और ये जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन काशिफ, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरा अंदेशा है, जो मुझे खदशा है, कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। इस वक्त तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं एक जमात के लोगों को रोकने की, उनके लीडरों को रोकने की, उनके कारकुनों को रोकने की, लेकिन इलेक्शन वाले दिन आप किस तरह रोकेंगे? और जब इलेक्शन वाले दिन अवाम का एक सैलाब बाहर निकलता है और हम और आप और सोशल मीडिया पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होके हम इंटरव्यूज करते हैं और पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, और पता चलता है कि 80% जो हमारा सर्वे हो रहा है उसमें लोग कह रहे हैं जी कि हमने तो पीटीआई को वोट दिया है। और अगर शाम को आप इलेक्शन के नताइज चेंज कर देते हैं तो फिर तो मुल्क में अनारकी फैलेगी ना। तो बात यह कि इलेक्शन कराना इस वक्त बहुत बड़ा टास्क है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। देखें, पीपल्स पार्टी भी इस बात का गिला कर रही है, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म किए जा रहे क्विकली और उनकी पूरी नशरियात आ रही हैं, उनके जो केस ख़त्म हुए उनके बारे में बातें हो रही। तो बात ये कि सुपर लाडला वाली बातें, एक लाडला था उसको हमने बुकता, अब आप सुपर लाडले को दोबारा ले आए। यानी कि 20-25 साल में हम यही फैसला नहीं कर पा रहे कि नवाज शरीफ दहशतगर्द है, चोर है, करप्ट है या ईमानदार इंसान है। तो ये यंग जनरेशन को जो आपने कंफ्यूजन में मुब्तला किया है, अब उसका नतीजा भुगतने के लिए भी आप तैयार रहें। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे दो बातें क्लियर की गई हैं आज तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। एक कि टीटीपी से किसी लेवल पे, किसी खुफिया ओपन मकामात पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नंबर दो, अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाले जो दहशतगर्दी के वाक़यात और उसकी जो सहूलतकारी है, जो किरदार है अफगानिस्तान में, उनको पाकिस्तान के हवाले करें और डेरा इस्माइल खान के ताने बाने सानिया के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। हमने तो अफगानिस्तान के साथ कोई बुरा नहीं किया, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ क्यों हो गया? देखिए काशिफ, ये बात मुझे भी नहीं समझ आती, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमने तो अफगानिस्तान की हमेशा हेल्प की है। आपको पता है कि उनकी रेलवे लाइन भी नहीं है, तो जितनी भी फूड की ट्रांजैक्शन होती है, जितने भी कंटेनर्स हैं अजनास के, वो पाकिस्तान क्या बरादर मुल्क बोला है अफगानिस्तान को। और आपने देखा कि लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के जिस तरह वजारत खारजा की तरफ से कहा जाता है कि इजाज़त नहीं देंगे, अफगान हुकूमत इन बातों का नोटिस ले, मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते हैं तो हमारी पाक अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस उनको दंदान शिकन जवाब देती हैं। जिस तरह आपने देखा कि बालाकोट पे उन्होंने एक नाजायज़ किस्म का हमला करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने किस तरह सरप्राइज और कितना बड़ा उसमें उनको जवाब दिया था। और जब अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और हमारे जवान रोजाना शहादतें पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बातों का वक्त खत्म हो गया है। अफगानिस्तान को मेरे ख्याल से सबक सिखाने की जरूरत है, उनकी गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से जो है वो निपटने की जरूरत है। और पाक अफवाज इसकी पूरी सलाहियत रखती है, वो पूरा उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर ख्याल यही आ जाता है कि ब्रदर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, मुसीबत में है, उसकी हेल्प करें। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, और अब मेरे ख्याल से उनको इस बात का सही तरह जवाब देना पड़ेगा। जी ठीक है। इम्तियाज भाई, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान से हमने तो कहा है जो किरदार डेरा इस्माइल खान के सानिया में मुलविस हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएं, और खामखा का एक वावेला डाल दिया गया जी टीटीपी से हमारे को खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम कोई सेफ पैसेज ले या दे रहे हैं, उसकी भी तरदीद आ गई। और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसीज हो रही हैं उनके मुल्क से जो इस्तेमाल हो रही है उनकी टेरिटरी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो उनको रद्द-ए-अमल देना चाहिए। बिल्कुल जनाब, ये देखें इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़, और इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती, इनसे ज़्यादा कौन सिविलियन साइड पे मैं नहीं समझता कि कोई जानता होगा। बलूचिस्तान में बैठकर इन्होंने बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हिस्सा लिया है, इनके सामने ब्लैक एंड वाइट में,
اور انہوں نے آج سے 1 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب تارکین وطن کا معاملہ تھا, کیٹیگوریکلی جو جواب دیا تھا بہترین. اور کل جو ایک وزٹ کیا انہوں نے ہمارے شہداء کے حوالے سے, اس پر بھی جو ان کا رد عمل ہے ہمارے نگراں وزیر اعظم کا بہترین ہے, کیونکہ جانتے ہیں وہ ساری چیزیں, وہ رہتے ہی افغانستان کے بارڈر کے پاس, ان کا سب کچھ ٹرائب ان کا وہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, ساری چیزیں. دیکھیں جو نسیم بھائی کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے. میں ابھی پھر اگین کہتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا سرکاری ڈاکومنٹ یاد نہیں ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کیا ہو, اور اگر تسلیم بھی کیا ہوگا تو دنیا کا سب سے آخری ملک ہوگا یہ افغانستان جس نے ہمیں تسلیم کیا. اور یہ تو حضرت ضیاء الحق صاحب کے سارے کارنامے تھے کہ سارا ہمیں مسلط, صرف ہم مسلمان ملک رہ گئے, صرف ہم اسلام کا قلعہ رہ گئے. جی امتیاز بھائی, ایک چیز اور سامنے آئی ہے, اس پہ بھی ایک چھوٹا سا کامنٹ دیں, پھر میں نے منور بٹ صاحب کی طرف جانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو الیکشن کی ایک ٹریننگ شروع کی تھی وہ روک دی ہے. تو اب ٹریننگ روک دی گئی, ہائی کورٹ کے فیصلے کو سب الیکشن کمیشن نے کنسیڈر کر لیا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پھر تو شیڈیول اناؤنس ہونا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ درکار ہے. میں بٹ صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ 8 فروری, اب کل چیف جسٹس صاحب کیا اس کے اوپر انیشیٹو لیتے ہیں, اور یہ شہباز شریف صاحب چاچو جو ہیں, بیان کے بعد چاچو کو چاہیے تشریف لے جائیں سپریم کورٹ میں, اور چاچو بولیں کہ جی 8 فروری, تو پھر اس میں بات نکلے اور شیڈیول اناؤنس کر دیں, ڈی آر اوز چینج کر دیں, کر دیں یار, 54 دن باقی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. اور یہ افغانستان والا جو ہے نا, بالکل دیکھیں تارکین وطن کے نکالنے کا کاشف, زیرو ٹالرنس پہ حکومت رہی ہماری, ادارے رہے, واپس جا رہے ہیں. افغانستان میں جو انہوں نے کیا ہے, جو دہشت گرد نیٹ ورک ہے, زیرو ٹالرنس پہ رہے. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب, افغانستان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے مطالبے آئے, ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے احسان کا بدلہ کیا دے رہا ہے. اور اس پہ, اور آخر میں اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا, جو ڈی آر اوز کی جو ہے ٹریننگ روک دی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو فطری بات تھی, جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کمپلائنس تو دینی تھی, کمپلائنس نہ دیتے تو پھر وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو جاتے اور پھر وہ کٹہرے میں بھی کھڑے ہوتے. تو ابھی تو ان الیکشن کمیشن نے معاملہ پبلک ورسز کورٹ کر دیا, تو اس میں تو وہ صاف کر کے نکل گئے, دیکھیں جی یہ تو عدالت کا فیصلہ تھا, اب عدالت جانے اور عوام جانے. تو یہ بہرحال یہ بہت آسان کام نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے لیے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, یہ اس میں بہت سے فیکٹر, اور میں اشارتاً یہ بات کر چکا ہوں کہ کچھ چیزوں کی سیٹلمنٹ ہونی ہے, وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا. لیکن جو میرے بھائی نے بات کی تھی کہ اگر وہ عدالت کو مینج کرنے والے ہی اس معاملے میں سیریس نہیں ہے تو پھر چیزیں بالکل بدل جائیں گی, کیونکہ اس بینچ میں کچھ صاحبان ایسے بھی تھے جن کے کنیکشن راولپنڈی میں کافی مضبوط ہے, اور وہ شیخ رشید اور دوسرے جو نام لے رہے تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ اس طرح کا افغانستان کے اوپر بٹ صاحب, افغانستان پہ کمنٹ چاہیے. افغانستان میں میرے بھائی جو ہم نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں, اور وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو جن کے اوپر ہم نے احسان کیا تھا وہ اب ان کے شر سے ہم محفوظ نہیں ہے, ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فی الحال تو افغان عوام کس کا تو نہیں مجھے پتہ, لیکن یہاں پہ جو پلیئرز آتے رہے, جو ٹرینڈ ہوتے رہے کرکٹ میچوں کے اوپر, وہ جب پاکستان کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں تو وہ ان کا ورلڈ کپ وہی ہوتا ہے, اور وہ پاکستان کو ہرانے کے بعد جس طرح کی سیلیبریشن کرتے ہیں, اس طرح کی سیلیبریشن تو شاید وہ کسی اور طریقے سے ممکن بھی نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, جو افغانستان کے لوگ کرکٹ میچوں کے اوپر پاکستان کے حوالے سے ریئیکشن کر رہے ہیں, اس کا بھی بہرحال وہ چیزیں دیکھنے کے حقائق تھوڑے مختلف ہیں, ہم ساری چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ عوام وہاں کی ہمارے متعلق کیا سوچتی ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور ٹھیک ہو گیا بٹ صاحب. نسیم صدیقی صاحب, آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ بند کر دی گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ شارٹ سا کمنٹ درکار ہے. دیکھیں بالکل, میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اچھا کیا کہ کورٹ کے فیصلے پر فوری طور پہ عمل درآمد کیا. وہ راتوں رات میٹنگ کریں, 24 گھنٹے کام کریں اور متبادل ڈھونڈیں کہ ہم کن سے جو ہے
کن کو ہم نے آروز لگانا ہے, کن لوگوں کو ڈی آر اوز لگانا ہے, اور فوری طور پہ ان کو بلا کے آپ ان کی ٹریننگ شروع کر دیں. اس ٹریننگ میں کون سے 50 دن لگنے, ٹھیک ہو گیا. 2-4 دن میں ٹریننگ ہو جانی ہے. شیڈول اناؤنس کریں اور الیکشن کی طرف آگے بڑھیں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت 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 شکریہ منور بٹ صاحب آپ کا, امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا, نسیم صدیقی صاحب آپ کا. ناظرین, آج کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.